बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कल एक अहम खिताब होने जा रहा है, वो खिताब किसका है इस हवाले से भी बात करेंगे। और सबसे पहले वीडियो के शुरू में सदीक जान साहब, अलकादर ट्रस्ट केस फैसला एक बार फिर मौखर हो गया, क्या अंदरूनी कहानी है? बहाने कई तरह के बताए जा रहे हैं, रावी से लेके सतलुज तक जो जो बहाने बताए जा रहे हैं, जो जो बात बन सकती है बनाई जा रही है, लेकिन असल मुद्दा क्या है? देखें असद चौधरी साहब, मेरी ये बाकी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन आप जब मुख्तलिफ लोगों से बात करते हैं तो आपकी एक असेसमेंट होती है उनसे बात करने के बाद। मेरी असेसमेंट यही है जो मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद, कि अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि फ़ैसला करना क्या है। अभी तक ये फ़ैसला नहीं हो पा रहा कि फ़ैसला करना क्या है। और ये बात तो यानी हमारे ऊपर तो इल्ज़ाम लग जाता है, लेकिन जो शरीफ ख़ानदान के बहुत क्लोज़ हैं, जो इदारों के बहुत क्लोज़ हैं, नजीम सेठी साहब, उनका आप 2-3 दिन पहले वाला प्रोग्राम सुन लें तो वो भी उसमें आपको यही बता रहे हैं कि ये अलकादर केस का जो फ़ैसला है ये असल में तो बारगेनिंग हो रही है इमरान खान के ख़िलाफ़ के साथ। और एक इमरान खान साहब को एक चीज़ दिखाई जा रही है कि खान साहब हम ये कर देंगे, मान लें ये बात, ये कर देंगे। और उसमें फिर आप ये देखें कि कल जब अडियाला के दरवाजे छुट्टी के दिन खोले गए और इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, जिस पे हम बहुत तफसील से पहले बात कर चुके हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब भी एक खुसूसी पैगाम लेकर गए, लेकिन जब इमरान खान साहब ने कोई भी लचक दिखाने से इनकार किया, कोई भी मतलब थोड़ी सी भी इस निज़ाम को स्पेस देने से इनकार किया, तो उसके बाद गुस्से में ये फैसला किया गया कि बस ठीक है, फिर कल फैसला आ ही आया और ये अनाउंस करवाया गया। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप के जो डाउट्स हैं उनको कहा गया कि जी माहौल बनाना शुरू कर दें कि ओपन एंड शट केस है। वो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं ओपन एंड शिट केस, ठीक है। तो ये ओपन एंड शट केस नहीं है, ये ओपन एंड शिट केस है। और इसमें ये कहा गया कि आप माहौल बना दें कि जनाब ये वो फैसल वाटर साहब को भी लॉन्च कर दिया गया, उन्होंने भी आके, और वो बहुत नज़र आ रहा था कि बहुत थके हुए हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत डिस्टर्ब थी, लेकिन उन्होंने आके कहा कि कल इमरान खान गुस्सा हो जाएगी, ओपन एंड शट केस है, क्लियर केस है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और जज साहब की तारीफें शुरू हो गई, कमाल जज हैं जनाब, ज़बरदस्त फैसला होगा, ऐसा फैसला होगा कि जनाब ऊपर हाई कोर्ट में ये बरकरार रहेगा। फिर कुछ डाउट्स ने ये कहा कि जनाब वो ताख़ीर इसलिए हुई है कि जज साहब ना कोई ऐसा फैसला तारीखी लिख रहे थे, ऐसा फैसला तारीखी लिख रहे थे कि वो ये मतलब ताकि ना सुप्रीम कोर्ट तक ये बरकरार रहे, आलमी अदालत इंसाफ में भी ये ले जाए ना, तो वो फैसला बरकरार है। फिर कुछ डाउट्स ने ये कहा, उन्होंने कहा जी फरद शहजादी जो है ना, उसने बड़े अहम सबूत फराहम कर दिए हैं जज साहब को। ये वही मैं बता रहा हूँ ना कि ये ऐसे डफर्स हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि जिस दिन वो फैसला महफूज हुआ है उस दिन तक तो फरद शहजादी अदालत के सामने नहीं थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी सूरत भी। और इन डफर्स को ये पता नहीं है कि ट्रायल कोर्ट में ट्रायल चलता कैसे है। ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल चलता है उसमें फुल स्टॉप कॉमा भी दोनों पार्टियों की मौजूदगी में लगाया जाता है, फुल स्टॉप कॉमा भी। वो मरीम नवाज साहबा का मजाक नहीं बना था कि वो जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रही थी तो फुल स्टॉप कॉमा कह रही थी, वो यही होता है कि आपने फुल स्टॉप कॉमा तक कहना होता है, और वो एक एक चीज़ हो रही होती है। और उसमें होता यह है, ट्रायल कोर्ट जिन्होंने कवर की है, जिन रिपोर्टर्स ने, हमने तो पनामा का ट्रायल भी कवर किया है, जब एक साइड जो है वो बयान रिकॉर्ड करा रही होती है, दूसरी साइड के वकील खड़े होते हैं, तो दूसरी साइड के वकील अगर किसी चीज़ पे कोई एतराज़ करेगा तो वो नोट करवाएगा वहाँ पे कि जज साहब ये मेरा एतराज़ है, नोट कर लें, और वो लिखे जाते हैं, वो एक एक चीज़ लिखी जाती है। बल्कि मैं मतलब जब ये नवाशो का ट्रायल चल रहा था तो वो पूरी जो स्टेटमेंट थी, जो उनसे सवाल हुए थे, उसका जो जवाब था, जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जो हैं, उनका 342 का जो स्टेटमेंट है, जो कल रात को मैंने एक एक सवाल जो है वो ट्वीट किया है, सवाल क्या था, जवाब क्या था, मैं ये कहता था कि यार जब लिखा लिखाया ही जवाब है तो आप यूएसबी में लाएं, आप कॉपी पेस्ट करें, काम मुकाएं, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो 50 सफ़ों का भी जवाब है तो वो अक्यूज्ड खुद पढ़ेगा, वो खुद पढ़ेगा, वो जवाब देगा, या उसकी बिहाफ पे जो बंदा खड़ा होगा वो जवाब देगा, वो साथ साथ नोट होगा, और कोई दूसरी साइड का होगा तो एतराज करेंगे तो वो साथ नोट होगा। तो कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसी चीज़ जो है वो नहीं आई अदालती रिकॉर्ड के ऊपर। देखें, बात यह है कि निज़ाम फंस क्यों गया है। निज़ाम उस दोराहे पे आ गया है कि जिस पे समझ नहीं आ रही, आगे गड़ा है पीछे खाई है। अब देखें ना, उसमें मैं चूंकि मामला अहम है और चीज़ें ज़ाहिर है जब अदलिया की बात होती है सेंसिटिव हो जाती हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उस तरह के अल्फाज का चुनाव करें कि जो किसी को बुरे भी ना लगें। सदीक जान साहब, पहले भी हमने तस्करा किया था, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर बनने जा रहे हैं, 20 को उनकी इनॉग्रेशन है, और हमने देखा 2 रोज कबल उनको सजा हुई है एक मुकदमे के अंदर। अमेरिकी अदालत ने उस शख्स को सजा सुनाई है जो 10 दिन के बाद जिसने सदर बनना है अमेरिका का। ज़ाहिर सुपर पावर है, बार बार कहने की भी जरूरत नहीं है। हमने यहाँ देखा पाकिस्तान में फर्द जुर्म आयद होनी थी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर,
اور ان کو لا کے وہ وزیر اعظم بنا دیا گیا. اور اس سے پہلے بھی متعدد بار ہم نے دیکھا, کبھی کمر میں تکلیف نکل آتی تھی, کبھی ٹانگ میں نکل آتی تھی. حمزہ شباز صاحب کی پیشی تھی, وہ بھی بیماری کی وہ گئی ہوئی ہے, استثنا کی انہوں نے درخواست کی ہوئی ہے. تو کیسے دیکھے گی دنیا ہمیں کہ فیصلہ آنا ہے, ایک بار مؤخر ہو گیا, 2 بار ہو گیا, اب تیسری بار مؤخر ہو گیا, تو تاثر یہ بنایا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈیل ہو رہی ہو. پھر بار بار کہا جا رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ڈیل نہیں ہے, ظاہر ہے آگے کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ سنائیں. مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ سزا سنائی جانی تھی کہ سیرت النبی کی تعلیم کے لیے ایک ادارہ بنایا تھا, اور اس سلسلے میں ظاہر ہے یہ اینگلز بھی آ جاتے ہیں, ڈیل کا اینگل بھی آ جاتا ہے. اور حسن ایوب صاحب جو ہیں آپ کے دوست, ہمارے ظاہر ہے ہماری تو اتنا کوئی ان سے نہیں ہے ملاقات, وہ شرف نہیں ملا ہمیں, انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ جج جو ہیں یہ تھوڑے مشکل آدمی ہیں اس لیے تاخیر ہو رہی ہے. سو یہ 2-3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس پہ کیا دیکھیں مذاق جو اڑ رہا ہے عدلیہ کا, وہ اس پہ بھی میں آتا ہوں. دیکھیں ایک تو حسن ایوب صاحب نے یہ جو کہنا شروع کیا تھا نا, جج بڑے مشکل ہیں اور فیصلہ, پہلے انہوں نے کہا کہ سزا ہوگی, پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ نہیں اب میری اطلاعات یہ ہیں کہ فیصلہ مختلف بھی ہو سکتا ہے, یعنی عمران خان بری بھی ہو سکتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کال کے سزا ہوگی, اتنے سال ہوگی. اور ریسرچر ہیں بڑے اچھے وہ ذیشان نور, بالکل پھول صاحب, تو انہوں نے وہ نکال کے لگائے ہوئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں کون سے 4 انہوں نے بیانات جو ہے وہ بدلے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا یہ ہوا یہ نا کہ پہلے تو یہ تھا کہ اوریجنل پلان یہ تھا کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی, پھر درمیان میں یہ ہوا کہ معاملات پھنس گئے جس وجہ سے ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا. پھر یہ ایک بیانیہ چلوایا گیا کہ نہیں جج بڑا انڈیپینڈنٹ ہے, بڑا زبردست جج ہے, تو فیصلہ مختلف بھی ہو سکتا ہے, یعنی خان بری بھی ہو سکتا ہے. پھر جب کل عمران خان کو پیغام بھیجا اور خان سے بات نہیں بنی, پھر کہا گیا کہ سزا ہوگی, اب تو یہ ہوگا. کوئی آوازیں آئیں گی. ہاں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ نظام فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہا کہ سزا دینی ہے یا نہیں دینی. مطلب آپ سزا دیں گے تو کیا یہ ایسا مختلف ہوگا جو پہلے عمران خان کے ساتھ آپ نے نہیں کیا, اور پہلے بھی تو آپ نے 4 سزائیں دی, یعنی 5ویں سزا ہوگی. پھر یہ کیس کا نا آپ اسد چودھری صاحب باقی اگر کچھ بھی نہ پڑھے نا, آپ اس میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں, یا میں آپ کو ایسے واٹس ایپ کر دوں گا وہ جو پورا سوال نامہ ہے, میں نے دیکھا ہے, ہاں سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے, ایک بار آپ اس کو بیٹھ کے پڑھ لینا, آدھا گھنٹہ لگے گا. اس کے بعد آپ کہیں گے کہ اس کیس میں جو جتنا یہ کمزور کیس ہے اور جتنا یہ بوگس کیس ہے, قاضی فائز عیسیٰ, میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کے والد محمد عیسیٰ, قاضی فائز عیسیٰ اور قاضی فائز عیسیٰ کی طرز کے جتنے آج تک پاکستان کی تاریخ میں گھٹیا جج گزرے ہیں نا, جتنے, ان ساروں کو قبروں سے نکال کے آپ لے آئیں. قاضی جیسے گھٹیا جج اس وقت جو دنیا میں پاکستان کے اندر موجود ہیں, ان سارے ججوں کو اکٹھا بٹھا دیں, جتنی بھی تعداد بنتی ہے 70-80, ان ساروں کو بٹھا کے 80 کو کہیں کہ فیصلہ لکھیں. یہ 80 مل کے بھی فیصلہ نہیں لکھ سکتے جس میں عمران خان کی کنوکشن برقرار ہے. 80 کے 80 جج پاکستان کی تاریخ میں جو قاضی کے لیول کے گھٹیا جج آئے ہیں, مطلب ایسے تو وہ ایکسٹریم ہے, پیک ہے, نمبر 1 ہے, مطلب اس جیسا نہیں آیا گھٹیا کوئی جج پاکستان کی تاریخ میں. لیکن اگر کوئی اس کے لیول کے آئے ہیں تو 70-80 کو ملا کے بٹھا دیں, جو قبروں سے ان کو قبروں سے نکالنا ہے. چلیں یعنی عمران کے ذاتی مخالف جج بھی بٹھائیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اچھا پہلی بات یہ کہ اچھا آپ سزا سنا بھی دیں گے, پھر کیا ہو جائے گا بھائی. کوئی وہ عمران خان نے ایک بار بھی کہا کہ مجھے اس کیس میں بری کرو, اس نے کہا سزا سناؤ سزا. وہ ہے نا کہ ویسے جج کہتے ہیں نا کہ یار دلائل مکمل کریں, میں نے فیصلہ سنانا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جج نے کہا یار جلدی دلائل مکمل کرو, میں نے سزا سنانی ہے. تو یہاں بھی یہی ہے نا, عمران خان کہہ رہے ہیں سناؤ سزا. بھائی جس کو سزا ہونی ہے وہ کہہ رہے ہیں سناؤ سزا, جنہوں نے سزا سنانی ہے وہ بھاگے پھر رہے ہیں, وہ آنکھیں نہیں ملا پا رہے. دیکھیں یہ تو ساری فضول باتیں نا کہ جج صاحب آ گئے. بھائی بات یہ ہے کہ جج صاحب 11 بجے کا ٹائم تھا, اخباروں میں 11 بجے چھپا ہوا ہے, میڈیا پہ 11 بجے رپورٹ ہوا ہے, وکلا کو 11 بجے بتایا گیا, خالد یوسف چودھری یہی بتا رہے ہیں, فیصل چودھری یہ بتا رہے ہیں, علی جاز بٹر یہ بتا رہے ہیں, علیمہ خان یہ بتا رہی ہیں, بشرا بی بی یہ بتا رہی ہیں, مشال یوسف زئی یہ بتا رہی ہیں, سارے یہ بتا رہے ہیں, رپورٹر یہ بتا رہے ہیں کہ 11 بجے کا ٹائم تھا. جج صاحب 8:30 بجے کیا لینے آ گئے, اور 8:30 بجے آ کے جج صاحب 9 بجے اٹھ کے چلے گئے. بھائی ایک طرف تو آپ 8 بجے جج آتے ہیں, 8:30 بجے, 9 بجے آتے ہیں اور رات 2 بجے تک بیٹھتے ہیں. آج ایسی کون سی جلدی تھی. پھر اس کے بعد کسی نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہوا تھا نا کہ شاید امیر عباس صاحب نے کیا ہوا تھا کہ جب آپ نے عمران خان کو گرفتار کرنا تھا تو آپ نے عدالت کے شیشے توڑ کے, دروازے توڑ کے, عمران خان کو ڈنڈے مار کے, کالر سے پکڑ کے گھسیٹ کے آپ نے گرفتار کیا عمران خان کو. اس کے دوران وہ زخمی بھی ہوئے. اس کے بعد آپ نے CCTV کیمرے بھی وہاں پہ توڑ دیے, فوٹیج بھی چرا لیے, سارا کچھ کر لیا آپ نے گرفتار کرنے کے لیے. کہاں سے جا کے G10 اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے آپ نے جس کو گرفتاری کو غیر قانونی سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا. آج ایسا کیا ہے کہ جج صاحب سے چند قدم کے فاصلے پہ عمران خان سیل میں اور اس کو نہیں لایا جا سکتا. اور بشرا بی بی کے بارے میں خبر آئی کہ وہ بھی اپنے برتن, کپڑے, ضروریات زندگی کی ساری چیزیں لے کے, کیونکہ عمران خان نے کہا تھا ان کو کہ آپ نے سارا سامان لے کے نا, کیونکہ آپ کو سزا سنانی ہے. دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ ایسے بندے کا کیا کر سکتے ہیں جس کو آپ سزا سنانے, آپ ڈرا رہے ہیں کہ ہم نے سزا سنانی ہو, کہہ رہے ہیں جلدی سناؤ بھائی, جلدی سناؤ, جلدی کرو, کب سناؤ گے. ایسے بندے کا آپ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اصل مسئلہ یہ ہے اسد چودھری صاحب کے نظام فیصلہ نہیں کر پا رہا. انہیں یہ
کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی نا. چلیں اس کہ معاملے کیوں پہ میں اس میں سوری اس میں مسئلہ کیا ہے؟ آپ عمران خان کو سزا دیں گے، ہائی کورٹ سے معطل ہو جائے گی، گٹر میں جائے گی، یہ بھی سائفر اور عدت کیس کی طرح. اس میں جو زیادہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے نا وہ کیوں پھنسا ہوا ہے؟ زیادہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے بشرا بی بی پر. بشرا بی بی کو آپ کنوکٹ کرتے ہیں تو جی ایس پی پلس اسٹیٹس یورپی یونین والا جو آپ کا معاملہ ہے اس میں اس پوائنٹ کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے کہ پاکستان کے اندر خواتین کو، بے گناہ خواتین کو سزائیں دی جا رہی ہیں عدالتوں کے ذریعے. آپ ادھر پھنستے ہیں. آپ بشرا بی بی کو کنوکٹ کرتے ہیں تو عمران خان ایک بار پھر وہ کہے گا دیکھا ہے مجھے اور میری بیوی کو، اور ایک خاتون، یار یہاں تو مریم نواز کو سزا ہوئی تھی تو ان لوگوں کے اندر ہمدردی پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ پورے پاکستان کو پتا تھا کہ یہ کس طرح کا خاندان ہے، انہوں نے کی ہے چوری ڈکیتی کی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی نا مریم نواز سے ہمدردیاں پیدا ہونی. یہ ہم وہ معاشرے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں تو آپ بے گناہ بشرا بی بی کو آپ اس کو سزا دیں گے، انٹرنیشنل بھی آپ کی سبکی ہوگی، آپ کے لیے مسائل ہوں گے، پاکستان کے اندر بھی عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھے گی، بشرا بی بی کی ہمدردی بڑھے گی. ایک مظلومیت بہت بڑی ایک چیز ہے جو لوگوں کے اندر بڑا ایک لوگوں کے اندر وہ ایک ہوتی ہے، ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے. اچھا اب آپ بشرا بی بی کو کنوکٹ نہیں کرتے تو آپ نے رکھا کیوں اتنا عرصہ؟ آپ نے اتنا عرصہ رکھا کیوں؟ اور آپ کا کیس عمران خان کا بھی کمزور ہو جائے گا، کیونکہ سارا کیس یہ ہے کہ فرد شہزادی بشرا بی بی آپ ان کو نکالیں تو کیس ویسے دھڑام سے گر جاتا ہے. وہ کہ ویسے ہی نہیں ہے کیس، لیکن ان کو نکالیں پھر تو بالکل ہی دھڑام سے گر جاتا ہے، پھر تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا پھر آپ اگر عمران خان کو صرف کنوکٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ تو سارا پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ وہ سارا جو آپ نے خود کہانی بنائی تھی وہ کہانی آپ کی اپنی پوری نہیں ہوتی. تو اس وقت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. دوسرا یہ بھی اندازہ نہیں ہے نا، ایک چیز اور ہے، وہ پہلے نہیں سنبھالا جا رہا آپ سے عمران خان، پہلے وہ خوفناک حد تک آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اب آپ اس کو سزا دیں گے، وہ کہے گا بس 5ویں سزا بھی دے دی، پھر کیا ہوا؟ کیا بگاڑ لیا تم نے میرا؟ چھٹے میں بھی دو نا شاہ ارجمان کو کہو کہ جلدی جلدی سزا سنائے تاکہ اس نے بھی جج بنے ہائی کورٹ کا، تاکہ اس کے نمبر اور زیادہ اس میں بڑھے جوڈیشل کمیشن میں، تاکہ یا افریدی صاحب بھی سپورٹ کریں، سارے سپورٹ کریں کہ یار ایسا جج تو ہمیں چاہیے جس نے اتنی تیزی میں زبردست جا کے اڈیالہ میں عمران خان کو سزا دی. اور دیکھیں نا اس وقت جب سے عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو عمران خان کے لیے کسی صورت یا افریدی صاحب میں ہمدردی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف بنے اور عمران خان 26ویں آئینی ترمیم کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو یا افریدی صاحب کب چاہیں گے کہ ان کے ماتحت عدالتیں وہ تو چاہیں گے، ان کے ماتحت عدالتیں جو ہے وہ عمران خان کو انصاف بالکل ٹھیک ہے. اور پھر اس میں جو ایک اور مسئلہ ہے یا افریدی صاحب کا، اور یہ نیچے اسلام آباد کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، انہوں نے اوپر سپریم کورٹ میں جانے، عمران خان ان کے خلاف ہیں. عمران خان ان کو اسٹیبلشمنٹ کو اوپنر کہتے ہیں، اوپننگ بیٹسمین کہتے ہیں. تو یہ وہ مسئلہ ہے عمران خان کا. تو عمران خان کو کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے گواہ ڈراپ کیے. اور میری یہ اسیسمنٹ ہے بہت سے لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ نظام اس لمحے تک فیصلہ نہیں کر پا رہا. غصے میں جب آتے ہیں کہتے ہیں تم دو سزا دو، پھر تھوڑا سا جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے 2 گلاس پانی کے پیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار اچھا سزا دے دیں گے، سو بٹ. چلیں القادر کیس جو ہے اس کا فیصلہ صدیق جان صاحب کے مطابق اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ نظام جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ سزا دیں یا نہ دیں. صدیق جان صاحب ہم نے بات تو کرنی تھی کہ شرح دستور کی ایک اہم عمارت میں چلتا کیا رہا، اور ہم نے بات کرنی تھی جو اہم خطاب ہونے جا رہا ہے کل، اس والے سے اگلی ویڈیو کے اندر اس میں بات کریں گے. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.